अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ज़मानत मंजूर कर ली है। साथ ही साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई की दरख्वास्त थी वो भी इलेक्शन कमीशन को हिदायत और अहकामात देते हुए निपटा दी है। आज जो साइफर केस है इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये इसलिए भी है कि पाकिस्तान में सियासी और इंतखाबी माहौल और अब ये दंगल सज चुका है, इस पर क्या असरात होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 सब क्लॉज 3B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं हैं। फर्दर ये है कि ट्रायल कोर्ट इस पर मज़ीद जो है वो समाअत करेगी, प्रोसीडिंग करेगी और आज का फ़ैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट की हियरिंग पर किसी सूरत भी असरअंदाज नहीं होगा। मज़ीद तहक़ीक़ात का फ़ैसला ट्रायल कोर्ट के शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद ही किया जा सकता है। अब तक का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत है वो मंजूर की जाती है और पूरा ट्रायल जो है वो दस्तावेज़ात और शवाहिद पर मुनहसर होगा। आज ये जो फ़ैसला जारी किया गया है इसमें जो 5 सफ़ात पर मबनी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनका एक इत्तफ़ाक़ी नोट भी है। साथ ही साथ जब ये समाअत हुई तो इस समाअत के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी सुनने को मिले। इस मौके पे कायम मकाम जो चीफ़ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद, उन्होंने कहा वज़ीर ख़ारिजा ख़ुद समझदार थे, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वज़ीर ख़ारिजा ने बता नहीं सकता और बानी पीटीआई को फंसा दिया। बहरहाल अब ये जो फ़ैसला आया है इस फ़ैसले के पाकिस्तान की सियासत पे और बिलखुसूस इंतखाबात पे क्या असरात होंगे, ये इंतहाई कलीदी नुक्ता है। इसी पर हम बात करेंगे। अहमद अवैस साहब एक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, पीटीआई के हामी वकला में शुमार होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अवैस साहब आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, बुनियादी सवाल ये है कि आज ये जो सारा मामला है इसके इस फ़ैसले के पाकिस्तान की सियासत पे और इंतखाबात पे क्या असरात होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा किया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, क्या अब वो ख़त्म हो गया है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फ़ैसले के 2-3 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारे सियासतदान या सियासी जमातें, उनके पैरोकार बड़ी जल्दी फ़ैसला करते हैं। किसी अदालत के एक फ़ैसला अगर ख़िलाफ़ आ जाए तो वो जज भी बुरे होते हैं और अदालतें भी बुरी होती हैं और वो दबाव में होती हैं, और जब फ़ैसला हक़ में आ जाए तो वो आज़ाद अदालतें होती हैं, गैर जानिबदार होती हैं, दबंग होती हैं, सारा कुछ। तो हमारे सियासी वर्करों को, सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को इस जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे निकलना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये मुसलसल होता है, जिसकी वजह से इदारे हमेशा दबाव में रहते हैं। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो एक मुहिम चली। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ फ़ैसले आते थे तो वहाँ यही कुछ होता था। जब हक़ में आ जाते थे तो फिर कोई तारीफ़ तौसीफ़ नहीं होती थी। यही पीटीआई का मामला भी है। अब इस फ़ैसले में 2-3 चीज़ें बड़ी हैं, काबिल गौर हैं। नंबर 1 तो ये है कि ज़मानत का केस था और एक केस में ज़मानत मिल गई है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। अब देखना यह है कि बाकी जो केसेस हैं, ख़ास तौर पर खान साहब पर, क्या उनकी मौजूदगी में उनकी रिहाई अमल में आती है या नहीं, और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब पर तो बज़ाहिर कोई दूसरा केस हमारे इल्म में नहीं है, क्या उन पर के नया केस डाल के उनकी, क्योंकि गिरफ्तारी कर दी जाती है, पहले वो एक दफ़ा पहले भी रिहा हुए थे ना, फिर वो गिरफ़्तार हो गए थे, तो क्या अब ऐसा होता है? एक तो पहलू ये है इसका। और ये जो ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त है, ये एक गैर मशरूत इजाज़त है कि अब किसी और केस की वजह से उनकी जो नाअहली हुई है केस में, उस पर भी ये इतलाक़ होगा इसका, या ये एक मशरूत सी बात है। और इस केस में वो कह रहे हैं कि इजाज़त है, बाकी केसेस का उसके मेरिट के मुताबिक फ़ैसला होगा। और जो इसका सियासी असरात क्या होंगे कि क्या अब जो मुखालिफिन हैं पीटीआई के, वो इस फ़ैसले को किस नज़र से देखेंगे, क्या इस पर कहेंगे कि जी ये किसी की फेवर की गई है, और ख़ुद पीटीआई के लोग जो हैं कल को अगर कोई दूसरा फ़ैसला आता है या इस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर उनका नुक्ता नज़र क्या होगा।
آج ہی ایک کیس وہ لیول پلینگ فیلڈ کا والا بھی تھا، وہ بھی نمٹا دیا گیا، اور الیکشن کمیشن کو کہہ کے، اور الیکشن کمیشن نے آج ہی مراسلہ جاری کر دیا۔ اب اس پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کی جو ہدایات ہیں وہ آرઓز مانتے ہیں، صوبائی حکومتیں مانتی ہیں، پولیس مانتی ہے، چیف سیکرٹریز اور آئی جیز مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ ایک امتحان اور آزمائش بھی ہے الیکشن کمیشن کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن بہرحال کم از کم الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کی شکایت باقی نہیں رہتی، لیکن میرا خیال ہے احمد اویس صاحب اس میں شاید صاحب میرے خیال یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ابھی نہ کوئی اتنی افسردگی کا وقت ہے اور نہ کوئی اتنا بلے بلے کرنے کا وقت ہے۔ یہ ایک ریلیف ہے، عارضی ریلیف، جو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز میں ملتا رہتا ہے، لیکن آبویسلی پولیٹیکل لیڈرز ہیں تو پھر سیاسی اثر تو اس کا بنتا ہے۔ لیکن میرے خیال احمد اویس صاحب سے ہم یہ جان لیتے ہیں، احمد اویس صاحب سے معلوم یہ کرتے ہیں کہ جی اس فیصلے کے بعد کیا دوسرے فیصلوں کی اور کیسوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے؟ ایک بات۔ دوسرا، اب وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑا لینڈ مارک جو یہ بیل گرانٹ ہوئی ہے، جی، کیونکہ اور اس کا جیل ٹرائل جیسے جس انداز میں ہو رہا تھا اور یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں، تو اب جس طریقے سے بیل میں انہوں نے فیصلہ دیا اور تینوں جج صاحبان نے یونینیمسلی، یہ فل بینچ نے یونینیمسلی یہ فیصلہ دیا ہے باقاعدہ طور پر، اور ان کی آبزرویشن دیکھیے آپ، کس قدر ڈیٹیل آبزرویشن ہے کہ یہ بادی نظر میں یہ کوئی کیس نہیں بن رہا۔ احمد اویس صاحب، ناٹ اونلی کہ یہ کیس نہیں بن رہا بلکہ قطع کلامی معاف احمد اویس صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ آبزرویشن جو ہیں وہ ظاہر ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوگی، یہ فیصلے ہر فیصلے میں لکھا ہوتا ہے، اس فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے، نہیں ہوں گی، بالکل نہیں ہوں گی، نمبر ون۔ نمبر دو، نہ کیس کو وہ جو کیس ہے ٹرائل کورٹ میں وہ نہ اس کو روکا گیا ہے، نہ کوئی یہ ایک ضمانت کا کیس ہے اور یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیس تو چلتا رہے گا، فیصلہ تو اس وقت جب حتمی فیصلہ آئے گا پھر اپیل میں جائے گا اس وقت ہی ہوگا۔ اب یہ بتائیے کہ اس کی روشنی میں کیا ان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عمران خان کے اوپر تو کیسز اور بھی ہیں جی اس وقت، جی، توشہ خانہ والا کیس ہے، پھر اس کے بعد وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کے اندر بھی جی 190 ملین پاؤنڈ کا، اور وہ بھی بالکل فالس کیس ہے، وہ بھی جس وقت ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں وہ کیس جو ہے وہ چیئرمین کے اوپر بالکل ایک بے بنیاد کیس ہے، کیونکہ کہیں پر بھی ان کا پرسنل انٹرسٹ اس کے اندر نظر نہیں آیا، کہیں پر بھی ایک دھیلے ایک انچ زمین جو ہے وہ انہوں نے کوئی اپنے تصرف میں لے کے نہیں آئے، اپنے نام کے اوپر کر کے اس کو الگ نہیں احمد صاحب وہ تو سب جوڈس ہے نا، احمد صاحب وہ تو سب جوڈس ہے۔ ابھی میٹر یہ ہے جو ارشاد صاحب پوچھ رہے ہیں، جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز یہ فالز ہیں یا جو بھی ہیں، بہرحال یہ کیسز ہیں، ان کی موجودگی میں کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی اس فیصلے کے بعد رہائی ہو جائے گی؟ نہیں، ابھی اس فیصلے کے بعد ان کی رہائی ابھی ممکن نہیں لگتی، کیونکہ یہ کیسز کے اندر بھی ان کی ضمانتیں ہونی باقی ہیں، صحیح، اور جب تک وہ نہیں ہوگا ان کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب آگے آتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب آگے آتے ہیں، البتہ شاہ محمود قریشی صاحب کہ ہو سکتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر صرف کیونکہ اسی کیس کے اندر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، وہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ان کو کسی اور کیس میں فالسلی دوبارہ نہیں پکڑ لیتے تو ان کی رہائی ممکن ہے۔ اچھا، اگر شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو جاتے ہیں، ہم ایک فرض کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پارٹی کی سربراہی وائس چیئرمین کے طور پر وہی سنبھالیں گے یا گوہر خان صاحب ہی رہیں گے جو منتخب ہو چکے ہیں؟ نہیں، وہ گوہر صاحب جو ہیں وہ تو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، تو وہی انہی کے پاس رہے گی۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب اگر ہوں گے تو وائس چیئرمین ہی ہوں گے، چیئرمین نہیں ہوں گے۔
یہ تو واضح ہو گیا. اچھا اب کاغذات خان صاحب کے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں میاں والی میں, ابھی کسی اور جگہ سے اطلاع نہیں آئی, تو ظاہر بات ہے کہ وہ نااہلی تو برقرار ہے, اس کو تو معطل نہیں کیا گیا, سزا معطل ہوئی تھی. تو اگر ریجیکٹ اگر کاغذات ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس لائحہ عمل کیا ہوگا, اور کتنا امکان ہے کہ ریجیکٹ نہ ہوں؟ دیکھیے, اگر یہ سوال یہ ہے کہ جو ان کی ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ پروبیبلی اس کی سپریم کورٹ میں اس کی اپیل میں جائیں گے جی, اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا, کیونکہ وہ کیس اتنا کمزور ہے. جو توشہ خانہ جس میں سزا ہوئی ہے جی, وہ اس میں رائٹ آف ڈیفنس جو ہے وہ نہیں دیا گیا, ٹھیک, اور بغیر ڈیفنس کے آپ ایکیوز کو اگر سزا دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. صحیح, فیئر ٹرائل نہیں ہوا اس کا. جی, اس لیے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ یہ جب اوپر سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ اس میٹر کو تھریش اپ بھی ہوگا, اور وہاں پہ وہ ان کی ضمانت جو ہے اس میں ہو سکتی ہے اس کیس کے اندر. اچھا, اور اس بنیاد کے اوپر اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اب یہ نامینیشن پیپر ابھی ان کے دیے ہیں, اس کی اسکروٹنی ہونی ہے, اسکروٹنی میں وہاں یہ اعتراض تو ضرور آئے گا, اور اس وقت اگر عدالت سے اوپر کسی عدالت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی ریسٹرین آرڈر آ جاتا ہے ان کی فیور میں, تو پھر ان کو ریلیف جو ہے وہ ملنے کے چانسز ہیں اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یعنی 8 فروری کو وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اتنا آسان نہیں لگ رہا ابھی تو جو حالات ہیں وہ 8 فروری کو, کیونکہ یہ جو توشہ خانہ کیس کے اندر کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ اب اس فیصلے کے جو ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ سپریم کورٹ میں لے جائیں گے, اور وہاں زیادہ چانسز ہیں. اتنا کمزور کیس ہے کہ وہاں زیادہ چانسز ہے کہ ان کی بیل گرانٹ ہو جائے گی, اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج چیف سیکرٹریز کو, آئی جیز کو اور ROز کو حکم جاری کیا ہے کہ جی نہ کاغذ کسی کو چھیننے دیے جائیں, نہ رکاوٹ ڈالی جائے, جو امیدواران ہیں کسی بھی پارٹی کے PTI سمیت, اور جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کریں. 2 دن تو ویسے ہی بڑھ گئے ہیں کاغذات نامزدگی جمع. اب آپ کا جو شکوہ تھا حکومت سے یا الیکشن کمیشن سے وہ تو ختم ہو گیا, لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل گئی, آپ کو نظر آتی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں, یہ ایک آسپیکٹ ہے جی, کیونکہ الیکشن جب اناؤنس ہو جاتے ہیں, کوئی کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہو گیا, کینڈیڈیٹ نے اپنے نامینیشن پیپر دینے ہیں, جمع کرانے ہیں, اور وہ الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں, تو ان کو سائڈ کارنر میٹنگز, بڑی میٹنگز, گیدرنگ جہاں پہ وہ اپنی کیمپین کو چلا سکیں, اور وہ کیمپین کے مختلف سٹائل ہیں جہاں پہ ان کے ورکر جو ہیں وہ کھلے عام اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے کیمپین کر سکیں. ابھی تک کوئی کارنر میٹنگ تک اٹینڈ نہیں کرنے دے رہے. ابھی تو صرف یہ ایک انہوں نے کہا کہ جی ان کے نامینیشن پیپر لینے میں رکاوٹ نہ کی جائے, جو بہت بڑی بنیاد ہے کہ جو کمیونیکیشن کینڈیڈیٹ کا اپنے ووٹر کے ساتھ جو کمیونیکیشن کا جو تعلق ہے, ان کے ساتھ جو رابطہ ہے رکھنا, وہ رابطہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. اس رابطے کو یہ بحال ہونے نہیں دے رہے پنجاب میں پرٹیکولرلی. یہ تو بالکل جو ہے ان کا ایک سٹیپ جو ہے پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا, وہ اس مینڈیٹ کے اگینسٹ ہے جس مینڈیٹ کے اوپر یہ آ کے نامینیشن ان کی ہوئی ہیں, اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں. اچھا, یہ فرمائیں اویس صاحب کہ لطیف کھوسہ صاحب رات ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ گوہر خان صاحب جو بھی ہوں, لیکن مجھے خان صاحب نے سینئر وائس چیئرمین یا جو بھی عہدہ دیا ہے, میں ان سے سینئر ہوں, تجربہ کار ہوں, مجھے پتہ ہے کیسے آگے چلنا ہے. تو یہ جو پارٹی کے اندر ایک رفٹ چل رہی ہے, یہ بھی تو ایک آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس کی وجہ سے بھی تو آپ کا ووٹر, آپ کا سپورٹر, آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مایوس ہوگا, اس میں اضطراب ہوگا, بے چینی ہوگی. دیکھیں, یہ رفٹ نہیں ہے. اگر رفٹ تو اس وقت ہوگی کہ جب ان میں اندر ایک واضح گروپنگ ہو جائے
کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک الگ گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور گوہر علی جو ہیں وہ الگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کے اندر کمپلیٹ کوآرڈینیشن ہے اور یہ کمپلیٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی چلیں گے. اور اگر یہ کمپلیٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں تو ورکر کے اوپر اور ووٹر کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, چیئرمین کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ کمیٹڈ رہیں گے. اور اگر یہ کسی پری اور پوسٹ ریگنگ کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن رزلٹ کو خراب نہیں کرتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا جائے گا اور ان کے سیٹیں جو ہیں. اچھا احمد صاحب, اب سوال یہ ہے, احمد صاحب سوال یہ ہے جی, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ورکرز پہ ایفیکٹ نہیں ہوگا, لیکن آپ کوآرڈینیشن کی بات بھی کر رہے ہیں. لاہور کے ایک حلقے سے شفقت محمود بھی امیدوار ہیں, سلمان اکرم راجہ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, لطیف کھوسا کی سٹیٹمنٹ ارشاد صاحب نے کوٹ کر دی ہے, شاہ محمود قریشی اگر باہر آتے ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ کی جو لیگل فٹرنیٹی اس وقت سارا چارج لیے ہوئے ہے, یہاں پہ بہت سے مسائل ہوں گے. ان کے عہدیداروں کو ہراساں کر کے الگ کیا گیا ہے, ان کے اناؤنسمنٹ کروائی گئی ہے چھوڑنے کی, اور اسی طرح یہ سارا کام ہوا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اب نہیں تو احمد صاحب سوال یہ ہے, ایک سوال اور بھی ہے, سپلیمنٹری کوسچن لے لیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کی جماعت کے اندر جو لوگ للکارتے تھے, کبھی گمان ہوتا تھا کہ شاید یہ اپنے وقت کے ٹیپو سلطان ہیں, یہ مزاحمت کی علامت ہیں, یہ صداقت کی علامت ہیں, وہ کیوں اتنے کمزور پڑے ہیں اور وہ اتنی ایک جانب آپ کے دعوے اور دوسری جانب عمل, اس میں تو بہت بڑا تضاد ہے. دیکھیے ایسا ہوتا آیا ہے. آپ جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا, پرویز مشرف کا زمانہ اٹھا کے لے آئیں تو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب 1977 میں ضیاء الحق نے کو کیا تھا اور زیر عتاب آ گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو, تو پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ چوری کھانے والے مجنو جو ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں, ان کو ہراساں بھی کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں اور اگر وہ ڈورمنٹ تھے اب وہ سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور دوسری بات یہ ہے, آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جس وقت یہ تمام جو کہتے ہیں نا کہ اسٹیگننسی جو تھی, جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا اس کا اسٹالورٹ سمجھتے تھے پی ٹی آئی کا, اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ ذرا سا پریشر برداشت نہیں کر سکے اور چھوڑ کے الگ ہو کے چلے گئے, کیونکہ ان کے وہ صرف بینیفیشری بن کے آئے تھے, بینیفیشری بن کے رہنا چاہتے تھے, بینیفٹ لینا. قطع کلامی ایسے لوگ تھے بیچ میں. اویس صاحب 77 سے تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ریپبلکن پارٹی ایک رات میں مسلم لیگ جو تھی ریپبلکن پارٹی بن گئی تھی, یہ تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. ہاں, سیاست دان آخر کب یہ سبق سیکھیں گے کہ وہ جب جو ہی انہیں اقتدار ملتا ہے یا اقتدار کی جھلک نظر آتی ہے, وہ اپنے وفادار لوگوں کو, اپنی نظریاتی ساتھیوں کو پیچھے دھکیل کر ان بے وفاؤں کو, ان لوٹوں کو, ان مفاد پرستوں کو, جو چوری کھانے والے مجنوں کو قریب کر لیتے ہیں, وہ مزے لیتے ہیں اقتدار کے, اور اس کے بعد جب موقع ملتا ہے تو وہ 1 منٹ نہیں لگاتے چلے جاتے. سیاست دان کب سبق سیکھیں گے ہمارے سیاسی قائدین؟ ایک اور اس کے ساتھ ضمنی سی بات یہ, آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں خود. اچھا, ان ایڈیشن ارشاد صاحب ایک چھوٹی سی گزارش. احمد صاحب, عوام نے آپ کا ساتھ اس لیے دیا کہ آپ انقلابی جماعت تھی, آپ تبدیلی لانی تھی, اور آپ نے حقیقی آزادی کی باتیں کی, آپ تو ہٹ کے تھے. یہ ارشاد عارف صاحب کو جواب دینا چاہ رہا ہوں. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے, بہت ہی اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ پرابلم جو ہے نا, یہ ایک پولیٹیکل میچورٹی اور سیلفشنس اور سیاست کو لیکریٹو بزنس سمجھ کے اس کے اندر آنا, یہ اس وقت سے زیادہ شروع ہوا. سر تو جو سیاستدان نہیں کہتا, معذرت اویس صاحب 54 میں جب ریپبلکن پارٹی بنی تھی, اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی ملٹری رول نہیں آیا تھا. سیاستدان تھے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, چودھری محمد علی صاحب ان کے لیے کھانا تیار کرا رہے تھے, اور وہ سارے کے سارے جناب
ڈاکٹر خان صاحب کے پاس پہنچ گئے تھے. اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا. یہ سیاستدانوں کی اپنی میچورٹی ہے, لیکن یہ اس کون وقت سے اب تک یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ ایوب خان کے اقتدار میں آنے سے 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب ریپبلکن پارٹی بنی تھی. بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ موجود. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد صاحب نے, ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. حافظ صاحب, آج جو فیصلہ آیا ہے, ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ ایک عبوری ریلیف ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آج کے فیصلے کے جو خد و خال ہیں, اس میں ایک بات جو میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ دونوں لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی آپ کا شکریہ. تھوڑا سا میں آپ کو سیکوینس کے اندر لے کے جاؤں گا تو پھر ساری آپ کو جو لیگل پروپوزیشن ہے اس کے اندر سمجھ آ جائے گی. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جو بیل گرانٹ کرنا یا بیل گرانٹ نہ کرنا, یہ کچھ کورٹ کے ڈسکریشن ہوتی ہے, اور وہ ڈسکریشن جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی کیس کے اندر بیل بنتی ہے تو وہ بیل دے دیتے ہیں, اور اگر کسی جگہ نہیں بنتی تو وہ نہیں بیل دیتی, اور اگر وہ دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ فردر گراؤنڈز ہیں یا ایسی گراؤنڈز ہیں کہ اس شخص کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے اس کا ہونا چاہیے, اور اس دوران جو ہے اس کو بیل پہ رکھ لینا چاہیے. تو یہ ایک سرٹن پرنسپل جو اس کے لاء کے اندر آتے ہیں, وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اسی کیس کے اندر بعض دفعہ کورٹس بیل گرانٹ کر دیتی ہیں اور اسی کیس کے اندر بعض دفعہ بیل گرانٹس نہیں کرتی, اور ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کی ایک ہی پوائنٹ کے اوپر بہت ساری کانٹراڈکٹری ججمنٹ اس طرح ہیں, یعنی کہ ایک فیور میں بھی ہیں اور وہی اس کے خلاف ہے. بٹ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیس کس طرح پریزنٹ کیا ہے, اس کیس کے فیکٹس کس طرح ہیں, اور جج صاحب نے اس کے اندر اپلیکیشن آف مائنڈ کس طرح کی ہے. تو آج بھی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے وہ ایک ٹینٹیٹیو اسسمنٹ آئی ہے. اس آرڈر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا اور جو بیل ریجیکٹ کی گئی تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بیل بنتا ہے. بٹ اس کے اندر, اس کیس کے اندر, یہ اس لاء کے اندر جو بڑی ٹیکنیکل چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا واحد ایک ایسا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے کہ جس کے اندر ایک ہی اوفینس کی مختلف کیٹیگریز کی مختلف پنشمنٹ ہے. مثلا سیکشن 5 یا سیکشن 9 یا سیکشن 12 جو اس کے اندر امپورٹنٹ میٹرز کرتے ہیں, تو سیکشن 5 جو اس وقت ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سیکشن 5, سیکشن 9 آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا, اور سیکشن 34 جو تھا وہ پاکستان پینل کوڈ کا تھا. سیکشن 5 کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور اسی طرح سیکشن 9 کی ہیں. اب سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو کانٹراوینشن کرتا ہے تو اس کے آگے مختلف کیٹیگریز ہیں, جس میں اے کیٹیگری بھی ہے, بی کیٹیگری بھی ہے, سی کیٹیگری بھی ہے اور ڈی کیٹیگری بھی ہے. اگر ان چاروں کیٹیگریز کے اندر کوئی شخص اس اوفینس کو کرتا ہے جو سیکشن 5 ہے, تو اس کی سزا جو ہے وہ موت بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی سزا لائف امپریزنمنٹ یعنی کہ 14 سال بھی ہو سکتی ہے. وہی سیکشن جو ہے اس کا سیکشن 5 اور اس کا سب سیکشن 3 اور ایک سیکشن اس کا بی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ 4 کیٹیگریز کے اندر اوفینس نہیں آئے گا تو اس کے اندر پھر اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال ہے, اور 2 سال جو ہے وہ ایک بیلیبل اوفینس کیا جائے گا. اب ہوا اس کیس کے اندر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب بیلز کو فائل کیا گیا تھا تو اس وقت جو آرگومنٹس تھے, اور آج بھی میرا خیال ہے کہ جج صاحب نے یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لاء کی اپلیکیشن پہ بات کی ہے. اگر صرف آپ ڈیفنس کے آرگومنٹس پہ چلے جاتے تو ڈیفنس نے تو اس چیز کو مانا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ایڈمیشن کیا ہے, ہم نے یہ سائفر تھا, ہم نے اس کو جو ہے وہ پبلک میٹنگ میں بھی کیا ہے, بٹ ہم اس چیز کو رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کہا ہے, اور میری ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان میری یہ رسپانسبلٹی تھی کہ میں لوگوں کو اویئر کروں, اور میری آرٹیکل 148 کے اندر امیونٹی ہے. آج بٹ جو کیس کانٹیکسٹ کے اندر آیا, یہ پہلے میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتاؤں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکشن ابھی بھی 5 یا 9 یا 34 جو ہے وہ موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے 5(1)(a) (b) (c) اور اس کے بعد 5(3)(a), اور ان کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ ہے یا لائف امپریزنمنٹ یا 14 سال ہے. تو لہٰذا جنرلی کورٹس جہاں پہ ڈیتھ کی سزا ہو یا لائف امپریزنمنٹ کی سزا ہو, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ پروہیبٹری کلاز
لائز کے اندر آتا ہے اور جنرلی کورٹس بیل کو نہیں دیتی. یہ ایک سیٹ پرنسپلز آف لا ہے جو پاکستان کی کورٹ کے اندر ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سے ذرا ڈفرنٹ ویو لی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 5(3) A, B, C یا D کی جو ایویڈنس ہے وہ بھی ریکارڈ پہ نہیں آئی, اگر اس کے متعلقہ ایویڈنس آئے گی تو وہ دیکھا جائے گا. ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایویڈنس کورٹ آف لا کے اندر پروسیکیوشن نہیں لے کے آیا تو پھر جو اس کا روٹین کا آفینس ہے وہ 5(3)B بنتا ہے, جس کی سزا جو ہے وہ 2 سال ہے, اور وہ ایک کاگنیزیبل اس سینس کے اندر ہے کہ آپ اس کو ایز اے بیل لے سکتے ہیں, یعنی کہ ایز اے رائٹ ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کا جو کیس فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے ایز اے رائٹ آف بیل, کہ جب 2 سال کی سزا کسی جرم کے اندر ہو تو اس کے اندر آپ کی بیل بنتی ہے. اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آگے سارا جو ہے ٹرائل کورٹ کے اندر جائے گا اور ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گا کہ کیا وہ ایویڈنس جو ہے وہ جن سیکشنز کی میں نے حوالہ کیا ہے کہ 5(1) A, B, C, D کے اندر آتا ہے تو سزا جو ہے وہ ڈیتھ یا لائف ہے, اور اگر یہ کیٹیگری آتی ہے کہ نہیں اس کیس کی سزا جو ہے وہ 5(3)B کے اندر آتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر ان انٹینشن بھی نہیں ہے, اس سے جو آپ کے اسٹیٹ سیکیورٹی ہے اس کو بھی ڈیمیج نہیں ہوئی, آپ کے فارن ریلیشنز بھی ڈیمیج نہیں ہوئے, تو پھر اس کے سزا جو ہے وہ 2 سال ہے اور وہ بیلیبل ہے, اور اس کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹینٹیٹیو اسسمنٹس ہماری آئی ہیں یہ ٹرائل کورٹس کی ایویڈنس کے اوپر, فائنڈنگز کے اوپر یا اس پروسیس پہ افیکٹ نہیں کرتی, اور سپریم کورٹ ہر آرڈر کے اوپر اسی طرح ہی لکھتا ہے. اب دوسرا اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایک چیز وہ تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آبزرویشنز تھیں, جو بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز تھیں ڈیفنس کے خلاف, سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس کو نیوٹرل کیا ہے, اور اس نیوٹرل کر کے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ پروسیکیوشن اور ڈیفنس جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے اکارڈنگ ٹو لا پیش کرے. آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح کی ججمنٹ نہ دیتی تو اس سے ہونا یہ تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی اسٹرانگ آبزرویشن آئی ہوئی تھی کہ چونکہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے اسٹیٹ سیکیورٹی یا آپ کے جو ہے فارن ریلیشنز ڈسٹرب ہوئے ہیں تو اس کی سزا 14 یا ڈیتھ ہے, تو ٹرائل کورٹ کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہائی کورٹ کی آبزرویشن سے باہر نکلنا. اب سپریم کورٹ نے ایک اوپن ونڈو جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہے فار دا ٹرائل کورٹ. اب دونوں پارٹیز کے اس پر ہے کہ پروسیکیوشن کس طرح ایویڈنس لے کے آتی ہے اور ڈیفنس کس طرح لے کے آتی ہے. آج کی جو ججمنٹ بھی آئی ہے اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا یہ ہے کہ جو آرڈر آیا ہے جو 3 ممبرز نے یعنی کہ اکٹھا سائن کیا, بیل کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایز اے میٹر آف رائٹ اپیل بیل ہم دے رہے ہیں. اور دوسرا جسٹس سطر من اللہ صاحب کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ یا سیپریٹ نوٹ ہے جس کے اندر آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریٹریٹ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی آنی چاہیے, اس ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے. تو آج چوتھی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن, ڈیموکریسی اور الیکشن کی طرف انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے. اچھا, یہ جو اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ ہے, لیکن میں اس کے جی جو اس کا اضافی نوٹ ہے اس سے تو لگتا یوں ہے کہ دونوں کو جو ملزمان ہیں ان کو ریلیف الیکشن کے حوالے سے بھی ملا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا, الیکشن کے لیے ماحول فراہم کرنا, عام آدمی کو یہ حق دینا کہ ایک وہ اپنا ووٹ کا استعمال کر سکیں, اس سے تو ان کو اجازت دی گئی ہے. تو اس کا بھی فائدہ ہوگا دونوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی؟ نہیں اس کے اندر یہ ہے, نہیں ان کی ایک آئی ہے ارشاد عارف صاحب, ایک جرنل آبزرویشن آئی ہے. جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرڈر کرتی ہے, جب اپنی آبزرویشن دیتی ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ اگر یہ شخص اس کیس کے علاوہ یا اس کیس کے ہٹ کے اگر کسی کیس کے اندر گرفتار ہے یا اس کا کوئی ہے تو یہ آرڈر اس کے اوپر اپلائی نہیں کرے گا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس آرڈر کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ آلریڈی جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہیں ملے گا, چونکہ انہیں کسی کیس کے اندر سزا نہیں ہوئی اور یہ صرف اسی کیس کے اندر تھا, اور وہ ان کے باقی جو ٹرائلز بھی ہیں وہ پینڈنگ چل رہے ہیں. اب جہاں تک فارمر پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات ہے تو ان کو اس کیس کے اندر تو کنوکشن تو نہیں ہوئی, اور جب کنوکشن نہیں ہے آپ کو بیل مل گئی ہے تو آپ جب بیل مل جائے تو آپ الیکشن کیمپین کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیمپین کی حد تک بات کی ہے. باقی جو ان کا کیس چل رہا تھا اس کے اندر توشہ خانہ والا, اس کے اندر ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو موجود ہے, اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آیا اور ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی 1990 سپریم کورٹ ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سسپینشن آف سینٹینس جو ہے وہ آپ کا ایکولنس آف ایکوٹل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک آپ ایکوٹ نہ کیے جائیں یا آپ کی کنوکشن ختم نہ ہو یا وہ ججمنٹ
ججمنٹ جو ہے آپ اس کو سسپینڈ نہ کریں. اب وہی ہوا کہ اس کیس کے اندر جو پی ٹی آئی کی لیگل اسٹریٹجی تھی وہ صرف انہوں نے سسپینشن آف سینٹینس مانگی, انہوں نے کنوکشن کی مانگی نہیں تھی. اور آج بھی جو ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل فیصلہ آیا جو آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا, تو اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے فارمر چیئرمین کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے, سزا ان کی سسپینڈ ہے. اور جب ڈسکوالیفیکیشن سٹینڈ کرتی ہے تو پاکستان کا آرٹیکل 62 یا 63 جو ہے وہ پاکستان کے ہر وہ شخص جو کسی کیس کے اندر 2 سال سے زیادہ کنوکٹڈ ہے وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس میں نہیں آ سکتا. اور یہی پرنسپل میاں نواز شریف صاحب کو بھی تھا کہ ان کی جو سسپینشنز تھی وہ ہرڈل تھی اس معاملے کے اندر کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے جتنی دیر تک ان کی کنوکشن جو ہے ایکوٹل کی طرف نہ آئے. آپ صاحب آپ نے جو بات کی وہ بڑی ویلڈ پوائنٹ تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا چیف جسٹس والا اس میں ہارش قسم کے ریمارکس بھی تھے, آبزرویشنز بھی تھیں, فیصلہ بھی اس طرح کا تھا کہ اس کو لے کے گئے وہ اور اس طرح نہیں آنا چاہیے نہیں تھا. بیل کے آدر ارشاد عارف صاحب کس طرح کورٹ کو سٹرونگ آبزرویشن نہیں آنی چاہیے. اور میں نے یہی بھی کہا تھا پہلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کو نیوٹرل کروانا چاہیے, نہیں تو اس کے بڑے سیریس لیگل کانسیکوینسز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فار ریچنگ اس ججمنٹ کو لے کے آئے ہیں یا دیے ہے کہ تاکہ یہ پری مائنڈیڈ کے ساتھ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہو کے کوئی فیصلہ نہ کرے بلکہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس تھا, ضمانت کا کیس تھا, جس میں 40 یا 44 صفحے کا فیصلہ آیا تھا, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا. اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ تو ضمانت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ تو لگتا ہے کہ بریت کا فیصلہ ہے. تو یہ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ اس طرح کے کیوں فیصلے آتے ہیں جس سے ملزم کو نقصان پہنچنے کا اور نقصان پہنچانے کا ملتا ہے. لیکن آج کے جو عدالت کے ریمارکس ہیں اس فیصلے کے بارے میں, اس کی وجہ سے جو ٹرائل کورٹ ہے, ٹرائل کورٹ صرف ایزی ہوگا یا اس کو یہ بھی ملے گا کہ جو میرا ٹرائل چل رہا ہے اور جس کو سیکنڈ کر رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کے اندر بھی فلاز موجود ہیں اور اس کا فائدہ ملزمان کو پہنچے. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ جس ججمنٹ کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ میاں صاحب ہی کے متعلقہ ایک ججمنٹ تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا. میرا خیال ہے کہ وہی جج صاحب آج بھی اس موجود تھے, اس بینچ کے اندر تھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بہت ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے. آج اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر دیکھیں تو ایک آرڈر جو ہے وہ تقریباً 2 صفحے کا ہے, اور ایک جو ایڈیشنل سیپریٹ نوٹ اطہر من اللہ صاحب نے دیا ہے وہ بھی 1.5 صفحے کا ہے. اور اس پورے کیس کے اندر میرٹس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی, انہوں نے صرف لا کی حد تک بات رکھی. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے FIR درج ہو گئی ہے, سیکشن 5, 9 اور سیکشن 34 کے نیچے ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایویڈنس ابھی آئی نہیں, اور جو یہ آبزرویشن آج چل رہی تھی آپ نے دیکھا کہ جو ٹکرز بھی ہمارے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر چلے, آج ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آئی تھیں وہ اس آرڈر کا حصہ ہو. سپریم کورٹ نے بالکل ایک نیوٹرل سا ایک فیصلہ کیا, اور یہ بیل آرڈرز کے اندر ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ آپ کے پاس صرف یہ ہے کہ آپ اس شخص کی کسٹڈی جو ہے اس کو جیل سے چھوڑ کے جوڈیشل کسٹڈی کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی آپ باہر جائیں, آپ اپنا ٹرائل کا سامنا کریں, اور اگر ٹرائل کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ آپ کے خلاف ایویڈنس انف ہے اور آپ کی کنوکشن بنتی ہے تو وہ کر لیں. اس پیریڈ کے متعلقہ جو ہے وہ آپ کو جیل کے اندر نہیں رہنا چاہیے. اور چونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر دونوں آپشنز ہیں, سیکشن وہی 5 ہے, سیکشن وہی 9 ہے, لیکن دونوں کے کانسیکوینسز اور ہیں. اگر 5 کا A-B-C کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر آپ کی سزا جو ہے وہ 14 بھی ہو سکتی ہے اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ 5 کے سیکشن 3B کے اندر جائیں گے تو اس کی سزا آپ کے لیے 2 ہے. تو عدالت نے یہ سمجھا ہے کہ اگر پہلا ایک بالکل ایکسٹریم ویو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو لیا ہوا تھا اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کسی آرڈر کے یا لائن کے متعلق آبزرو بھی نہیں کیا. اس پوری ججمنٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ صرف اس کا اوپننگ پیرا دیکھیں, انہوں نے فیکٹس پہ بات کی ہے, آگے انہوں نے کہا ہے کہ جی لا یہ کہتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے اس چیز کے اندر ہے کہ چونکہ ایویڈنس ابھی ریکارڈ پہ نہیں آئی, ٹرائل کورٹ کے اندر ایسی چیز سامنے نہیں آئی, تو ابھی اگر سیکشن 5 کو ویسے سمجھا جائے تو سزا اس کی 2 سال ہے, اور 2 سال کے اندر ایز اے رائٹ آف بیل جو ہے
क्योंकि इसी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जो सेक्शन 3(2) के अंदर है तो उसकी सिर्फ 2 है, और लॉ के अंदर इटसेल्फ बेलेबल लिखा हुआ है। तो इसी बेलेबल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाया है, बाकी सारी चीजें जो उन्होंने छोड़ दी। दूसरा, उन्होंने इसके अंदर एक और भी कहा है कि ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये 2 है या B है, ये एक टेंटेटिव असेसमेंट है। अदालत का काम ये है, जो ट्रायल कोर्ट का, कि वो शवाहद की बुनियाद के ऊपर अपना एक फैसला करे, और वो फैसला करते हुए इंडिपेंडेंट होगी। हमारी ये भी ऑब्जर्वेशन जो है वो भी जो हमारी ट्रायल कोर्ट है ना उसे इन्फ्लुएंस करेगी, ना ट्रायल कोर्ट के ऊपर वो बाइंडिंग है। एक न्यूट्रल इस किस्म का फैसला है, और उस न्यूट्रलिटी के अंदर हम आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी जो है, जो बार बार जिक्र किया जा रहा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या एक क्रिटिसिज्म है, चूंकि हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम इरशाद आरिफ साहब ये आता है कि हम प्रीएम्प्ट करते हैं चीजों को, और उन चीजों को जानबूझ के पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ लेके जाते हैं। अब अगर मैंने आपको याद है एक दफा मैंने बात की थी कि सारा इशू ही लीगल स्ट्रेटजी के अंदर है। अगर आप बजाते खुद को मुल्जम जो है वो मान ले कि मैंने ये जुर्म किया है और उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव दे, तो फिर लॉ के क्लचेस तो आएंगे ना जी। ये मुमकिन नहीं है कि आप माने भी और आप ये कहें कि मुझे उस चीज से छोड़ दिया जाए। तो वही आज चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करने की कोशिश की है, और एक उस ट्रायल को जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आना चाहिए उसकी 2 इंटरप्रिटेशन पे करके जी बिल्कुल ठीक है। अपॉर्चुनिटी दी है कि बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है, अपना जवाब बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाद साहब, हाफिज साहब ने तो बड़ी बेहतरीन बात की कि ना कोई इतना गमजदा होने की बात है और ना कोई इतने शादियाने बजाने की बात है, मामूल का एक सिलसिला है और इस तरह रहता है। लेकिन सियासी गहमा गहमी जो मामूल की नहीं है, सियासी जमातों को 2 दिन की एक्सटेंशन मिल गई जो डिमांड कर रही थी कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकें। जो पीटीआई के रिजर्वेशन थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने आगे भी कह दिया है। बट अब इंतखाब हैं तो प्रोपेगेंडा होगा, और प्रोपेगेंडा को सियासतदान जायज़ समझते हैं पूरी दुनिया में ही, ना सिर्फ पाकिस्तान में। ये जो इरशाद साहब अब माहौल है, अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद भी एक हल्के से आ रहे हैं, कहीं मरियम नवाज़ और अलीम खान भी एक हल्के से आ रहे हैं, कहीं मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ भी एक हल्के से आ रहे हैं। ये जो सीट एडजस्टमेंट है, आप समझते हैं कि इस पे अगली रिफ्ट पड़नी है, और बहुत सी जगहों पे शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो नून लीग के लिए, आईपीपी के लिए, दीगर जमातों के लिए, या ये भी स्मूथली हो जाएगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो विद इन पार्टीज़ मामला है कि अगर शफकत महमूद साहब और सलमान अकरम राजा साहब आमने सामने आते हैं तो सलमान अकरम साहब को किस बेस पे टिकट मिलेगा और शफकत महमूद साहब को किस बुनियाद पर नज़रअंदाज किया जाएगा, या सलमान अकरम राजा साहब से अगर कोई वादा किया गया है तो उस वादे से कैसे पीछे हटा जाएगा, ये एक सवाल है। एक विद इन पार्टी है, ये मामलात वहाँ भी होंगे, हर पार्टी में होते हैं, हमेशा होते हैं। दूसरा है पार्टीज़ के माबैन कि जनाब अलीम खान साहब और मरियम नवाज़ साहिबा हैं या और कई कैंडिडेट होंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ माजी का। 2013 के इलेक्शन से पहले एक हम ख्याल ग्रुप था, आपको पता है, वो चट्टा साहब वाला? चट्टा साहब थे, हुमायूं अख्तर साहब थे, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो फैसला ये करना था कि पीटीआई की तरफ जाया जाए या मुस्लिम लीग नून की तरफ साहब। हुमायूं अख्तर साहब जो थे वो चाहते थे कि साथ दिया जाए नवाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नून का। उनके हम ख्याल थे सलीम सैफुल्लाह खान, और दूसरी तरफ जो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब थे, चट्टा साहब थे, और बहुत सारे लोग थे, वो कहते थे कि नहीं जी नहीं, उधर नहीं जाना चाहिए, पीटीआई की तरफ जाना चाहिए, पीटीआई हवा करो, पीटीआई की तरफ है। तो चलती रही। खैर उसमें पीटीआई भी उन दिनों खान साहब भी बड़ी ऊंची हवाओं में थे, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, एक कमेटी सी बनाई और वो भूल भाल गए। तो चट्टा साहब मजबूर हो गए, चट्टा साहब नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे नवाज शरीफ साहब के माजी के हवाले से कुछ, तो उनको मजबूर कर दिया गया। और नवाज शरीफ साहब ने कहा चट्टा साहब से कि मैं अब जो माजी की रंजिशें हैं या माजी की गलत फहमियाँ हैं उनका इजाला करूँगा, ये मेरा आपसे वर्ड ऑफ ऑनर है। एक जो एक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ज़ुबान दे दी आपको ज़ुबान दे दी है, एक शरीफाना
जेंटलमैन प्रॉमिस है, शरीफाना वादा है। तो हो गया। अब उसके बाद कोई तय हुआ था कि कोई 31 टिकट मिलने थे, उसमें लाहौर में भी कोई 2 टिकट देने थे, हुमायूं अख्तर को देना था और मियाँ आसिफ को टिकट देना था जी। जब वो कमेटी बनी और कमेटी स्क्रूटनी शुरू हुई तो चलते 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 सिर्फ एक सीट पर आ गया मामला कि खुर्शीद कुरैशी साहब तो खैर छोड़ के चले गए, तो वो सलीम सैफुल्लाह जी वो ये वजह नहीं बन सकता, वो हुमायूं अख्तर ये वजह है जी, वो मियाँ आसिफ ये वजह है, फ़लाँ ये वजह है, करते करते आसिफ अहमद अली साहब जो थे, एक सीट का था चट्ठा साहब के जी, ये तो मियाँ साहब ने कहा मेरा वादा है, चट्ठा साहब को तो मैंने देनी है देनी। अब पार्टी में वज़ीराबाद वाली तो चट्ठा साहब ने कहा चलो यार थोड़ी सी इज़्ज़त रह गई, एक सीट तो मिल ही रही है, ऐलान हो गया कि चट्ठा साहब होंगे। जहाँ से प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।